औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और प्रोग्राम लेकर करबला मुअल्ला की इस पाक सरज़मीन से आपको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार इन हवाओं में, इन फ़ज़ाओं में, इन मुबारक ज़मीन पर करबला मुअल्ला जिसे कहा जाता है, आप सबको आना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, शायद कोई भी आपको नहीं बता पाएगा जब तक आप ख़ुद यहाँ आकर उसको महसूस ना करें। इमाम हुसैन के इस दियार में आकर, लजपाल हुसैन के इस दियार में आकर इंसान ख़ुद को अर्श मुअल्ला पे समझता है, करबला मुअल्ला में नहीं। आप यकीन करें कि जब आप ज़ायरों को देखते हैं और ऐसे ज़ायर जो अपने आप को, जब मैंने वॉक किया ना, मैं समझती हूँ कि मशी जो है ना वो इमाम हुसैन से करीब तो करने का है ही एक ज़रिया, लेकिन आपको खुदा तक ले जाने का ज़रिया भी बन सकती है, क्योंकि रास्ते में आपको खुदाई नज़र आती है, खुदाई नेमतें नज़र आती हैं जो आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ़ आपको देना चाहती हैं। खुदा भी मांगता सिर्फ़ अपनी बंदगी है और देना चाहता है। अल्लाह ताला हम सबको मारिफत के साथ करबला मुअल्ला आना नसीब करे। दुआओं से अपने दिन का आगाज़ कर चुकी, करबला से मुखातिब हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा जज्बात में आकर ऐसी बात हो जाती है, लेकिन दिल यही चाहता है कि जो दिल में है वो आप सब तक पहुँचाऊँ ताकि आप दिल से आना चाहें। और हमारे साथ बहुत काबिल एहतराम आगा अली मूसवी भाई हैं, जो भी अपने ख़यालात का भी इजहार करेंगे, अपनी फ़ीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं चाहूँगी कि ज़ियारत की थोड़ी सी अहमियत उस पर भी ज़रूर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ज़ियारत ठीक जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत सलामती के साथ माशाल्लाह। और अब देखिए कि कोई तकलीफ़ भी हो ना, तो आपको यही लगता है कि शायद ये तकलीफ़ आपको भी मारिफत तक ले जाने का ज़रिया बन रही है। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया फराबा जी, बहुत शुक्रिया। इस तरह से आपने कहा कि ये सरज़मीन यहाँ पर हर इंसान आना चाहता है, और मैं ही समझता हूँ कि इंसान का जो मामला है वो दो तरह से है। एक उसकी रूह की फ़िक्र है और एक उसकी जिस्मानी मजबूरियाँ हैं। जिस्म के लिए एक प्लेजेंट वेदर चाहिए होता है इंसान को। ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो उसको गर्म कपड़े चाहिए हैं, गर्मी शदीद हो जाए तो उसको ठंडा मकाम चाहिए, ठंडे कपड़े चाहिए, भूखा हो तो खाना चाहिए है, जिस्म के लिए कपड़े ढाँपने के लिए चाहिए, इंसानी ज़रूरियात वो हैं। मगर रूह का ताल्लुक़ सईद शुहदा के साथ है। रूह हर वक्त चाहती है कि वो परवाज़ करे और करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन सलाम की हरम का तवाफ़ करती रहे। ये इसकी एक रूहानी फ़िक्र होती है। जो हम लोगों की बेचैनी नोट करते हैं, ये उनकी रूह की आवाज़ है जो उनके ज़बान पे आती है, और जिस्म को इस्तेमाल करते हुए ज़बान से अल्फाजों का सहारा लेकर वो अपनी बात को कह देती है। तो ये रूह की आवाज़ है, कनेक्शन रूह का है। जिस्म को लाया जाता है, जिस्म का अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, ये मर्ज़ी रूह की है। और जब तक इंसान की हयात बाकी है, वो इस जिस्म के अंदर एक रूह, एक क़ैद है। और इसी तरह मोमिन इसको एक क़ैद खाना समझता है कि किस तरह से बस आज़ाद हो जाऊँ और सईद शुहदा पास पहुँच जाऊँ, रोज़ जाऊँ, रोज़ जाऊँ, रोज़ जाऊँ, वहीं रहूँ। मगर क्या होता है, दुनियावी मसाइल, उसके चीज़ें इस दुनिया के अंदर, जिस तरह से हिंदुओं में एक कहावत मशहूर है, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मकड़ जाल, यानी कि मकड़ी का जाल ना, मकड़ जाल कहते हैं। वो कहते हैं इस दुनिया में आए और मकड़ जाल में उलझते चले गए, उलझते चले गए, यहाँ तक कि वक्त मौत जो है वो उससे फिर फुर्सत होती है। तो यही वो एक हकीकत वाली बात है। ये दुनिया जो है वो एक मकड़ जाल ही है कि इंसान उलझा हुआ है कि अब ये बिज़नेस है, ये नौकरी है, ये बच्चों की तालीम है, फ़लाँ बीमार है, ये अपॉइंटमेंट है, फ़लाँ है। मगर रूह की आवाज़ जो दगाना है वो सईद शुहदा को मांग रही है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के अत्तबात की जानिब बढ़ रही है, जो पाक रूहें हैं। और जो बुरी रूहें उनके मुख्तलिफ़ और आवाज़ें हैं। तो रूह की आवाज़ मुख्तलिफ़ होती है। जिस्म का मामला नहीं, जिस्म को तो इंसान घसीट के लाता है, कोई व्हील चेयर पर लाता है, कोई पैदल लाता है, कोई किसी तरह लाता है, वो उसको लाता है। तो अब जहाँ तक आपने ज़ियारत के हवाले से बात की है, तो ज़ियारत का सवाब, सईद शुहदा इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत का सवाब इसलिए ज़्यादा है। देखिए, निजात की किश्ती तो सब हैं। इमाम ने फरमाया जिस तरह से इमाम हुसैन सलाम के, क्या आप निजात की किश्ती हैं? इन्ना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। इमाम ने कहा कि हम सब निजात की किश्ती हैं, मगर हमारे दादा जो हैं वो औसा है,
وسیع کشتی ہے، اتنی کشتی ہے کہ پوری کائنات سوار ہو جائے تو اس میں اسپیس باقی رہے گا۔ حسین اتنی بڑی نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی تو امام صادق بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام سارے ائمہ نجات کی کشتی ہیں، کسی کے بھی دامن پکڑا تو بیڑا پار ہے، مگر سید الشہداء کی کشتی وسیع ہے۔ تو امام حسین السلام کی بات کچھ اور ہے، کیونکہ امام حسین السلام نے کارہائے نمایاں ایسا انجام دیا کہ ان کی زیارت پر جو ثواب ہے وہ کسی زیارت پر کسی ائمہ نے وہ ثواب کو بیان نہیں کیا۔ تمام شافع محشر ہیں، تمام ہم کہتے ہیں نا طبیب قلوبنا، تو ہمارے جو قلوب ہیں ان کے لیے ان کے ڈاکٹرز ہیں، ان کو پاک کر دینے والے ہیں، ان کے نام سے طہارت آ جاتی ہے، سب ہیں، مگر جو زیارت کا ثواب سید الشہداء کی زیارت پر ہے وہ کہیں نہیں، کیونکہ امام حسین السلام نے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچا لیا۔ اگر اس وقت امام حسین السلام سر نہ دیتے تو بحیثیت خلیفۃ المسلمین یزید کا نام پوری دنیا میں رائج ہوتا کہ جی مسلمانوں کا خلیفہ رسول اللہ کا جانشین ان افکار کا حامل شخص ہو سکتا ہے، اور وہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا۔ امام حسین السلام تو مثل اللہ یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے، میرے جیسا، اب میرے جیسا امام زین العابدین ہے تو وہ بیعت نہیں کریں گے، امام صادق ہیں تو بیعت نہیں کریں گے، امام موسیٰ بن جعفر ہیں تو بیعت نہیں کریں گے، میرے جیسا بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، جو معصوم ہوگا، جو معصوم من اللہ ہوگا، منصوم من اللہ ہوگا، وہ بیعت نہیں کرے گا۔ تو جیسے شراب خوار شارب الخمور کی خالی، اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ شارب الخمور تھا، بندر نچانے والا تھا، قاتل نفس محرمہ، یہ سب تھا اس میں، اگر اس کی جگہ کوئی پرہیزگار بیٹھا ہوتا، متقی بیٹھا ہوتا، تو کیا امام حسین بیعت کر لیتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کتنے ہی متقی کیوں نہ ہو، سید و سردار وقت کا امام ہی ہے، تو آپ سید و سردار سے بیعت لے کیسے رہیں؟ آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری اپنی جگہ پر، آپ کی نماز قبول نہیں جب تک آپ ان پر، ان کے خانوادے پر صلوات نہ پڑھ دیں۔ بات یہ نہیں کہ وہ شارب الخمور تھا، وہ قاتل نفس محترمہ تھا، وہ معلون تھا، وہ سفاک تھا، اگر اس کی جگہ کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہوتے، الحاج صاحب بیٹھے ہوتے کوئی، تب بھی وہ جرأت نہیں کر سکتے تھے کہ امام وقت سے بیعت کا تقاضا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز قبول نہیں جب تک حسین ابن علی پہ صلوات نہ پڑھ دیں۔ تو آپ اپنے سے اعلیٰ اور عرفہ کو اپنی بیعت میں کیسے لا سکتے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے، نہ کہ شارب الخمور، نہ کہ قتل نفس محترمہ، نہ کہ ملعون صاف صاف اسلام کا انکار کرنے والا، اور اس میں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ۔ ایک جگہ پر کہہ رہا ہے کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ کیا، نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی وہی آئی، غائبت بنی ہاشم بالملک، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں خدا نے جو ہے وہ ہمیں عزت دی، تمہیں معاذ ذلیل کیا۔ قرآن سے استدلال کر رہا ہے، تمہارا قرآن سے واسطہ کیا؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی وہی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، اس بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، تو اب تم ان کے لائے ہوئے صحیفے سے استدلال کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یعنی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا، جب ایک انسان کہیں پر قابض ہوتا ہے اور وہ کہیں پر جارے ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر امام حسین السلام قربانی نہ دیتے تو یہ بات طے ہو جانی تھی کہ کوئی بھی رسول اللہ کا جانشین کیسا ہی کٹا پیٹا ہو، اس کو جو جیسے ہمارے برادران کیا یہ نظریہ پایا جاتا ہے، اور یہ بنی امیہ سے امپورٹ کیا ہوا ہے کہ بس جو تخت پر بیٹھ گیا وہ آپ کا حاکم ہے، اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ قاتل ہے، وہ ملعون ہے، وہ زانی ہے، وہ فسق و فجور کرنے والا ہے، واٹ ایور کوئی بھی ہے، چونکہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اس لیے چونکہ اب اس کو آپ ہٹائیں گے تو حکومت ہلے گی تو معاشرے میں انتشار ہوگا، اور جو ہے وہ سب قایت پلٹ جائے گی، اس لیے اس کو بیٹھا رہنے دیں، وہ اپنا کرتا رہے، اسلامی ریاست رہے۔ یہ بنو امیہ نے کیا، ہمیں نہ پوچھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو جی میں آئے کریں، ہمارے محلوں کے اندر کیا ہو، تم جو ہے وہ نمازیں پڑھے جاؤ اور جو ہے وہ اپنے دین پر عمل کیے جاؤ، جیسا بھی تمہیں لنگڑا لولا دل جہاں سے ملتا ہے، ہمیں مت چھیڑو، ہم خلیفۃ المسلمین بنے بیٹھ رہے ہیں۔ امام حسین السلام نے کہا نہیں، مثلی لا یبایع مثلہ، میں بیعت نہیں کروں گا۔ کیا امام حسین السلام کی بیعت اتنی امپورٹنٹ تھی؟ اگر امام حسین السلام کے پاس بظاہر اس وقت حکومت نہ تھی، اگر آپ کا فدق غصب ہوا تھا، آپ کے بابا کی حکومت جاتی رہی تھی، آپ کے بھائی کی حکومت جاتی رہی تھی، بظاہر امام حسین السلام کا کچھ نہیں تھا، مگر یزید جانتا تھا کہ اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو پھر کسی نے بیعت نہیں کی، کیونکہ اصل اللہ کے نمائندے یہی ہیں۔ یہ جب تک سرنڈر نہیں ہوتے میری حکومت اول تو بچے گی نہیں، اور دوسری خلیفۃ المسلمین بعنوان یہ راسخ نہیں ہو سکتا، یہ سسٹم چلے گا نہیں۔ تو ان کی بیعت لو، نہیں دے تو سر کاٹ لو۔ اور اس کو یہ نہیں سمجھا اس باربیرین کو کہ سر کاٹنے سے فکریں نہیں مرا کرتی ہیں، نظریہ نہیں مرا کرتا، اور جو شخص سر نہ جھکائے اس کا تو سر بالکل نہ کاٹو، کیونکہ جو جھکا ہوا سر نہیں ہے وہ کٹ کے بھی بلند رہے گا، اور یہ امام حسین السلام نے اس کو کر دکھایا۔
نہ سر جھکایا اور نہ سر کٹانے کے بعد بھی خاموش رہا وہ سر. اس نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ حسین کا رشتہ قرآن کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام حسین السلام کی زیارت پر جو اجر ہے، جب ام المومنین پوچھتی ہیں بار بار، ایک تاریخ کے اندر ہے ان کا نام، کہ کتنا کا، کہ ایک حج کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب. اتنا ثواب 10 حج کا 10 عمرے کا. آپ نے بڑھا دیا. ہاں اور پوچھو. 1000 حج 1000 عمرے کے ثواب پہ لے گئے. کہا کہ پوچھتی رہو گی بڑھاتا چلا جاؤں گا، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ حسین ابن علی کیا کریں گے اور حسین ابن علی نے کیا کر دیا. اگر اس وقت امام حسین السلام اپنا سر نہ کٹاتے اور جا کے مدینے میں کہیں مجاوری رسول اللہ کے حرم کی مانگ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے، تو آج تک خلیفۃ المسلمین کے نام پر بعنوان یزیدیوں کی حکمرانی ہوتی. لوگ اس کو لیگل سمجھتے. آج لوگوں کے سامنے 2 راستے ہیں، الدئی و ابن الدئی، قد رکزنی بین اسنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. امام حسین السلام نے دوسرا راستہ دے دیا، ورنہ راستہ ہی نہ ہوتا نا. ہر انسان پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ جی ہم کہاں جائیں، ہمارے سامنے تو دوسرا راستہ نہیں تھا. امام حسین السلام نے تو وہاں مجاوری اختیار کی، وہاں پر تسبیح پڑھتے رہے. ہمارے لیے قیام کرنے والا کوئی نہیں تھا. کوئی شمشیر کھینچتا تو ہم اس کا ساتھ اس کی رکاب میں دیتے. امام حسین السلام نے شمشیر کھینچ کے کہہ دیا میری رکاب میں آ جاؤ، اور ایک خیمے کو نصب کر دیا، جس طرح جناب زہرا نے خیمے کو نصب کیا. جب خلیفہ اول آئے، آپ دیکھیں مولا امیر المومنین کے پاس آتے ہیں کہ مجھے شہزادی سے بات کرنے دیں. آپ ویسے تو شوہر ہیں مگر آپ وہاں پر سرنڈر کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ شہزادی اپنے امور کے مختار ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. کل کو تاریخ لکھتی مولا امیر المومنین ابو الحکمہ ہیں، ابو الحکمہ، حکمت کا گھر ہیں، حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. کل کو تاریخ لکھتی کہ وہ تو معاف کر دیتی، ابو الحسن نے جانے نہیں دیا، ابو الحسن نے جانے نہیں دیا، وہ تو معاف کر دیتی. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں. جب شہزادی نے منہ پھیرا، کہا کہ میں تمہارے بابا سے شاہ کی شکایت کروں گی اسی عالم میں کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور میرا گھر جلا ہوا ہے، میرا بچہ مارا گیا ہے، میں تم سے راضی نہیں ہوں، تم چلے جاؤ یا شیخ واپس. اب تاریخ نہیں لکھ سکتی کہ ابو الحسن نے راستہ روکا، مولا امیر المومنین نے راستہ کلیئر کر کے دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کی معرفت کا محقہ بھی اگر ایک قطرہ بھی مل جائے اس سمندر سے تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. بے شک بے شک. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت انداز سے کہ نجات کی کشتی ہے اور سب سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والی کشتی ہے. ہم اس کشتی میں سوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کشتی تو ہمیں دعوت دے رہی ہے، آ جاؤ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لو، لیکن کچھ ٹپس دیجئے، کچھ بات بتائیے کیسے. اس میں سوار ہونا بہت آسان ہے. اس میں نہ ٹکٹ خریدنا ہے، نہ اس کی بکنگ کرانی ہے، کچھ نہیں. اس میں اپنے دل کو پاک کرنا ہے اور اپنے آپ کو مولا پہ فدا کرنے کے لیے، مر جانے کے لیے تیار کر لینا ہے، بس. اور کچھ نہیں ہے. اس کی اور کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جنت رسول اللہ فرماتے ہیں تلواروں کی چھاؤں میں ہے. جو مرنے سے ڈرتا ہے وہ نجات نہیں پائے گا، وہ ڈرتا ہی رہے گا. حالانکہ وعدہ ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا کہ جو بھی بستر مرگ پر مر جائے وہ شہید مرا. جو ہماری محبت میں بستر مرگ پر بھی مر جائے وہ شہید مر گیا. ان کو بھی سیو کیا ہے. مگر جو مقام چاہتا ہے، جو تیز ترین اس ایسی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے جو بہت تیز بھی ہے اور بہت وسیع بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آمادہ رہے اپنی جان دینے کے لیے، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، پورے کنبے کے ساتھ. کیونکہ یہ امام حسین السلام کی سنت ہے کہ جب بھی دین پہ وقت پڑے پورے گھر کو سامنے رکھ کے امام حسین السلام کھڑے ہو گئے. پروردگار میرا یہی ہے، یہ میرا سب کچھ یہی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بہنیں ہیں. ان خیموں کے اندر چند جو ہے وہ اور بنی ہاشم کے جوان ہیں، میرا سب کچھ یہی ہے، لے لے. اور یہ گردن تیری، ختم. جو کچھ امام حسین السلام کے پاس تک کل کائنات حسین ابن علی نے اللہ کے سپرد کری. اب اللہ نے کل کائنات حسین ابن علی کے سپرد کر دی پوری، کہ تم نے میری خدائی بچائی، تم نے میرے 1,24,000 رسولوں کا پیغام ختم نہیں ہونے دیا. تو کیوں اجر نہ ہو آپ کی زیارت پہ؟ کیوں اجر نہ ہو؟ کوئی اور ایسا کام کرے تو بات ہے نا. بالکل صحیح. کیا بات، کوئی ایسا کام کسی نے کیا نہیں ہے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بتایا کہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے. اچھا بہت ہی خوبصورت ایک ہے نا کہ خدا سے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں اپنے واجبات کی حفاظت کریں. تو امام حسین علیہ السلام نے نماز وقت جب ہوا ہے تو جب ایک صحابی نے جب کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے،
مولانا تو کیا آپ اس کے واجبات کے بارے واجبات اپنی جگہ پر ہیں. نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں نا. وضو کے بغیر نماز نہیں. اگر میں یہاں بھی کھڑے ہو کے صبح شام نماز پڑھوں وضو نہ کروں تو نماز نہیں ہوگی. اور یعنی وضو مقدمہ ہے نماز کا, اور وضو کا مقدمہ ہے احتیاط. کیا بات ہے, کہیں سے پانی گر رہا ہے, چھیٹم چھاٹ ہو رہا ہے, چلے جا رہے ہیں, وضو نہیں ہوگا. وہ احتیاط بچانا, تو اب وضو کرنے کے لائق رہیں گے. وضو کریں گے تو پھر نماز پڑھنے قابل ہو جائیں گے. تو احتیاط. تو واجبات کے لیے کو ادا کرنا تو لازم ہے, مگر ان واجبات کا مقدمہ یہ ہے کہ انسان کا قلب پاک ہو, اس کی نیت اور اس کی فکر پاک ہو. لوگوں کا مال کھا کے, لوگوں کے ساتھ چیٹنگ فراڈ کر کے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ کر کے, لوگوں کے شرعی حقوق کو پامال کر کے, اگر ان تمام چیزوں کو کر کے اور آپ ہائے حسین کر رہے ہیں یا واجبات ادا کر رہے ہیں پوری طرح, تو آپ پروردگار کے سامنے مسئول ٹھہریں گے, پوچھا جائے گا. کیونکہ حقوق العباد کوئی معاف نہیں کرتا, ائمہ تک معاف نہیں کرتے, جو جس بندے کے وہ معاف کرے گا. تو واجبات کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. اس سے پہلے جو ہے لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے, حقوق بشر کا مسئلہ ہے, کہ وہ جو ہمارے ساتھ ریلیٹیوز ہیں, ہمارے رشتے ہیں, جس طرح کے جس نوعیت کے ہیں, ان کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جب ہم یہ کریں گے تو پھر واجبات کی طرف آتے ہیں, واجبات پھر مزین ہو جائیں گے. ایسا کیا فائدہ کہ سجدے میں تو سر رکھا ہوا ہے, مگر جو ہے وہ دماغ کے اندر فطور بھرا ہوا ہے, لوگوں کا بغض اور حسد اور کینہ اور نفرت اور جلن. اس حالت میں ہم خدا کے سامنے کھڑے, میں شرم آنی چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے نا. ہم کیمرے سے گزرتے ہیں آج کل CCTV, کیا کوئی بندوق لگا کے جائے گا؟ کوئی آمنیشن لے کے جائے گا؟ ڈرے گا نا کہ کیمرہ ہے, ابھی یہ ٹی بولے گا میں پکڑا جاؤں گا. وہ اس کا جو CCTV ہے نا, اس کی جو نگاہ ہے, اس کے سامنے آپ چلے جاتے ہیں تمام چیزوں کا بغض لے کے, لوگوں سے حسد اور کینہ لے کے, لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا دل میں رکھ کے اس کے سامنے کھڑے ہیں, امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں, شرم نہیں آتی؟ تو اپنے قلب کو پاک کر کے, اس کو طاہر کر کے پھر آپ جائیں, چاہے واجبات کی صورت میں ہو یا سید الشہداء کے سامنے زیارت کی صورت میں ہو, تو وہ سیدھی قبول ہوگی. اچھا, ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. ہم نا بعض اوقات عبادت الہی میں صرف نماز روزے کو پریفر کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے جتنے بھی آپ دیکھیں گناہ کبیرہ کی رکھا ہے نا لسٹ, اگر آپ دیکھیں تو اس میں اپنے کے ساتھ کچھ نہیں جوڑا. آپ اگر غیبت کریں گے, انسانوں کی کریں گے, تو اس کا کتنا بڑا عذاب رکھا. جھوٹ بولیں گے, حسد کریں گے, تہمت لگائیں گے. یہ چیزیں ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ عبادت نماز روزہ نہیں ہے. کسی کی مدد کر دینا عبادت ہے, کسی کے راز کو رکھ لینا عبادت ہے, کسی کی غیبت کرنے سے خود کو روک لینا عبادت ہے. اس پہ بتائیے. اگر میں کہوں کہ میں کیا ہوں, ہاتھ, ہاں یہ میں ہوں, سیدھا ہاتھ, الٹا ہاتھ, پیر, جسم کا ہر اعضاء میں ہوں. ان کو اگر ان کو مجسم کر دیں تو بھی میں ہوں, الگ کر دیں تو بھی میں ہوں. یہی سب ہر انسان کے, اس کے سارے جسم کے حصے وہ ہے. تو عبادت بھی یہی ہے. عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں ہے, ایک مجسم, ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اس میں لوگوں کے حقوق ہیں, اس کے اندر آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اس کے اندر آپ کا کلام. دیکھیں مولا امیر المومنین نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, تمہارا کلام بھی اس میں شامل ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کتنے پیسے دیے, کتنے لے لیے, کتنے کسی سے لیے اور دے دیے, 5 وقت نماز پڑھ لی, یہ کر لیا, ہو گیا حساب. نہ, یہ جو چوراہوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو, اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو, جو لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہو, تمہارا کلام تمہارے اعمال کا حصہ ہیں. اب جب انسان زبان کو بند کرے گا تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا ختم ہو جائیں گی, کیونکہ زبان سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. غیبت کر دی بیٹھے بیٹھے, کسی کو گالم گلوچ کر رہے ہیں, کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, مسخرہ کر رہے ہیں. اس صرف ایک زبان, اس کو کنٹرول کریں. اگر یہ کنٹرول میں آ جائے آپ کے اپنے, تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے امن مل جائے گا, کیونکہ آپ کا یہ سارے چیزیں جو ہے کلام آپ کے اعمال میں شامل ہے. صرف نماز اور روزہ نہیں, تمام ہول پیکیج ہے یہ. جہاں سے بھی کمزوری ہوگی شیطان داخل ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے, مجھے شاید میری کمزوریاں اتنی نہیں پتہ ہوں گی جتنی اس کو پتہ ہیں. وہ وہیں اسٹرائک کیا جائے گا. ایک جگہ میری کمزوری نہیں ہے, وہاں وہ نہیں چھیڑے گا, اس کو پتہ ہے یہ پکا ہے, یہاں سے کمزور ہے, یہاں اسٹرائک کرو اس کے اوپر. تو ان چیزوں کو آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے دروازہ اس کا بند کر دیں. تو صرف نماز اور روزے پہ کانسنٹریٹ نہیں, کیونکہ عظیم عبادت ہے نماز. امام حسین السلام نے پسند فرمایا کہ کہا کہ مجھے جو مزہ نماز میں کسی چیز میں نہیں ہے, مجھے نماز سے عشق ہے. یعنی
سر کٹنے والا ہے اور اب نماز میں سر رکھ رہے ہیں. نماز سے حسین ابن علی کو عشق ہے. ایک مومن کو نماز سے عشق ہونا چاہیے, روزے سے عشق ہونا چاہیے. امام حسین السلام پیاسے مارے گئے, روزے میں جو پیاس محسوس کریں امام حسین السلام کی پیاس کو محسوس کریں. روزے سے عشق ہونا چاہیے, مگر اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں کی چھٹی میں مل گئی صحیح بات. کہ غیبتیں کرتے پھریں, بد زبانی کریں, دھوکہ دیں, فراڈ کریں. کمپلیٹ پیکج کی بات ہوئی ہے. کمپلیٹ پیک 4 دن کی زندگی ہے. آئے ہیں تمیز سے گزار کے لوٹ جائیں تاکہ ائمہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت نہ ہو. صحیح بات ہے, بالکل. بہت خوبصورت. اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ مستقل ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے کیمرے کے پیچھے جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے سبحان بھائی یا آغا بھائی, مشی کی بھی آپ کو دکھائی ہوں گی. میں تھوڑا سا شیئر بھی کرنا چاہوں گی. آپ نے مشی کو جتنا بھی لائیو دکھا سکے, کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ سے آپ کو یہ زیارات کرانا اہل بیت ٹی وی کا مقصد ہے اس خوبصورت موقع پہ. میں نے مشی میں خدا نے مجھے پھر ایک توفیق دی. آپ یقین کریں, میں نے سنا تھا ایک عالم دین سے, اگر بھائی کہ اگر آپ نے امام زمانہ کی حکومت کے چند ایک مناظر کو دیکھنا ہے کہ کیسی ہوگی, تو آپ مشی میں آپ دیکھیے کہ کیا مناظر تھے, کیا لوگوں کا جذبہ تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں ایک جگہ گئی ہوں اگر بھائی موقب میں, وہاں 65+ ایک لیڈی تھیں اور وہ ٹانگیں دبا رہی تھیں, لیڈیز کی جو تھک کر واک کر رہی تھیں. مجھے ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ جناب زینب اور اہل بیت کے قافلے نے جس طرح سے یہ مشی کی ہے ہم سب جانتے ہیں, لیکن ایک زائر امام حسین کے لیے اتنا اہتمام, میرا یہ اپنا یقین ہے کہ شاید زائر کو بھی اپنی اس مقام کے اپنے مقام کا نہیں پتہ جو ان لوگوں کو احساس ہو. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ظاہر کو بھی یقیناً وہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقام ہے کیا. بہرحال اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. جو پہلے آپ نے کہا کہ امام زمانہ روح و ارواح الفدا جو ہمارے وقت کے امام ہیں اور ہماری گردنوں پر ان کا حق ہے, اس وقت ان کا پورا حق ہے اور ہم کما حقہ بھی وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کا احساس کرنا بھی لطف خدا بندی ہے کہ کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ حق ادا نہیں کر پا رہا, بجائے اس کے کہ اس کو احساس ہی نہ رہے اور وہ مر جائے. احساس بھی اگر ہو جائے کہ وہ امام زمانہ کا حق ادا نہیں کر پا رہا تو یہ بھی لطف خدا بندی میں سے آج نہیں کل ادا کر پائے گا. تو اگر آپ نے ان کے جو ظہور کی کیفیت ہے, جو ان کے ساتھ لشکر چلے گا اور پورے عالم میں امن کو قائم کر دے گا, کہ مجھے خوف آتا ہے یہ کہنے سے کہ اسلام کو نافذ کر دے گا پورا, کیونکہ اسلام کو نافذ کرنے کا جو سقیفہ کے بعد سے جس انداز اپنایا گیا نافذ کرنا, تو لوگ اس پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ کسی کا گھر جلانے کی بات کر رہے ہیں, کسی کے ناموس پہ حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, کسی کا مال لوٹنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں امن کو قائم کر دیں گے. امام آ کے پوری دنیا میں امن و امان و سلامتی کی ضمانت دے دیں گے. وہی اسلام چونکہ سلامتی سے ہے, وہ دین نافذ ہو جائے گا. تو اس لشکر کو اگر دیکھنا ہو تو اس مشی کو دیکھا جائے تو وہ کیا چیز دکھتی ہے, اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہ اس میں جو روایات موجود ہیں اس میں ہمارے علماء سے ہم نے سنا اور پڑھا کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں 7 لوگوں کو, لشکریوں کو کھانا اور پانی لے کے ساتھ چلنے پر ممانعت ہوگی. آپ کھانا اور پانی لے کے نہیں چل سکتے ساتھ. لوگوں کو روٹی پانی کی فکر نہیں کرنی چاہیے, چونکہ ضیافت اتنی ہو رہی ہوگی. 40 کی مشی نے اس کو بتا دیا, ایک کلچر 40 کا کلچر نافذ ہو رہا ہے. بہت ہے نا, 40 کا کلچر نافذ ہو رہا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہارے گھر میں اگر حسین ابن علی کے عزادار آئیں تو تم ان کے پیر دبانا, تم ان کے جوتے صاف کرنا, تم ان کے چہرے سے گرد کو جھاڑنا, ان کو اگر کچھ نہ ہو تو 2 ٹیشو پیپر ہی دے دینا, ان کو اگر ٹھنڈا پانی نہ ہو تو ان کو پانی ہی دے دینا, ان کے ہاتھ منہ دھلا دینا. اگر تمہارے پاس خدا نے سب کچھ دیا ہے تو ان کو تم جو کچھ ان کے لیے ضیافت میں کر سکتے ہو وہ کرنا. تو یہ 40 نے اس کلچر کو پروموٹ کیا ہے. اس کلچر کو, یہ 40 کا کلچر ہے. یہ سید الشہداء کے جو ہے وہ جہلم کا کلچر ہے جو زمین سازی کر رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا, ہم 2 لفظوں میں اس کو اگر ڈسکرائب نہیں کرتے اور ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ 40 جو ہے امام زمانہ اسلام کے ظہور کی زمین سازی کر رہا ہے, تو ایک عام انسان جس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا, جس کا تعلق تشیع سے نہیں ہے یا تشیع میں نیا آیا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین سازی کیا کر رہا ہے. 40 ہوگا, 40 تمام ہو جائے گا, لوگ گھر چلے آئیں گے, کیا زمین سازی کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین سازی کو کھول کے بیان کریں.
وہ زمینہ سازی ہے کیا؟ وہ زمینہ سازی ہے تشیع کے اندر پوری دنیا کو دکھانا کہ امام حسین السلام کے ماننے والے کس طرح کے لوگ ہیں. یہ جیبیں نہیں کاٹتے، یہ پیسے نہیں چراتے، یہ جب آپ کے ملک میں لوگ داخل ہوتے ہیں تو یہ عربی عجمی تمام تعصبات کی کوئی اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں. یہ آپ کے پیر دھلائیں گے، یا آپ کے پیر دھوئیں گے، یا آپ کے پیر دبائیں گے، یا آپ کو کھانا کھلائیں گے، یا آپ کے لیے موسم کے اعتبار سے آپ کے سونے کھانے اور رہنے کا انتظام کریں گے. یہ جو ہاسپٹیلٹی ہے، یہ تمام جو ضیافت ہے، اور اس کے اوپر یہ نہیں کہ کوئی احسان جتا رہا ہو کوئی، اس پر وہ رو رو کے دھاڑے مار مار کے کہ حب الحسین یجمعنا للخدمت الزوارین شرف لنا، یعنی امام حسین السلام کے زوارین کی خدمت ہمارے لیے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہمارے لیے شرف ہے، ہم سب کے لیے شرف ہے. تو زوار کی خدمت. تو یہ جو اربعین کلچر ہے، یہ جب پوری دنیا میں اس کا پیغام پھیل جائے گا، رائج ہو جائے گا، تو امام زمانہ کے لشکر میں جو بھی آ رہا ہوگا اس کو پتہ ہوگا میں نے روٹی ساتھ نہیں لانی ہے، کھانا ساتھ نہیں لانا ہے، میں جہاں سے گزروں گا ضیافت کا انتظام ہوگا. کیونکہ ابھی تو امام موجود نہیں ہے، فزیکل امام جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے. ہم حرم کی جانب بڑھ رہے ہیں، مکان مقدس کی طرف. ہم مشی سے جب ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہم ایک قدم حرم سے قریب ہو جاتے ہیں، ہے نا. پھر دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، 2 قدم قریب ہو جاتے ہیں. تو ہم جو مکان مقدس کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اس پر اتنی ضیافت ہو رہی ہے، نہ کہ ہمارا سید و سردار فرزند زہرا موجود ہوں گے، یوسف زہرا موجود ہوں گے، تمام انبیاء کی آس، ان کی امید موجود ہوں گے. جب سامنے بنی ہاشم کا چاند موجود ہوگا تو آپ سوچیں کہ جہاں سے وہ لشکر گزرے گا اس کی ضیافت کس طرح کی ہوگی. ہتھیاروں سے، پیسے سے، کھانے سے، پینے سے، لوگ سب کچھ الٹ دیں گے اس کے اوپر. تو یہ وہ زمینہ سازی ہے کہ ایک اربعین کا کلچر، یعنی کہ امام زمانہ کی فوج کو تیار کرنا، اور وہ فوج جو قتل عام نہ کرے بلکہ دشمنوں کو تو وہ ماریں گے بالکل، چونکہ جو دشمن حربی ہے سامنے آئے گا تو اس کو تو مارے گا جو فسادی ہے، مگر جن لوگوں کے ساتھ جو بیچارے مظلوم ہیں، پسے ہوئے ہیں، مستضعف ہیں، ان مستضعفین کو ان کا حق واپس دلائے گا. اور خدا نے کہا کہ ہم ایک وقت آئے گا مستضعفین کو قوت عطا کریں گے. یعنی جو قوم کو جتنا در بدر کیا گیا، مختلف زبانوں میں پڑھ گیا. صرف سادات کو دیکھیں، جب یہاں جمع ہوتے ہیں، فارسی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی پشتو، کوئی بلتی، کوئی نہ جانے کون سی زبانیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتی، وہ زبانیں بولی جا رہی ہیں. یہ بھائی کیا ہوا؟ آپ تو سب مدینے کے رہنے والے تھے. بنو امیہ نے اتنا ظلم کیا، امت نے اتنا ظلم کیا کہ جس کو جہاں جگہ ملی اس نے وہاں پناہ لی، اور اس کی نسل وہاں پر جاری ہوئی. کلچر تبدیل ہو گئے، صورت و شکل تبدیل ہو گئی. اگر کچھ تبدیل نہ ہوا تو عشق حسین نہ کل چھین سکا دشمن، نہ چھین سکا. وہ سب آگے جمع ہوتے ہیں. اس پورے یہ جگہ مرجع خلائق ہے. امام زین العابدین صاحب نے فرمایا یہاں جمع ہوتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر پہ. دیکھیں، خدا کا ایک حرم ہے، خدا کا حرم ہے مکۃ المکرمہ، رسول اللہ کا حرم ہے مدینہ منورہ، اور امام باقر نے فرمایا ہمارا ایک حرم ہے وہ کوفہ. تو جب اپنے ہیڈ کوارٹر پہ جمع ہوتے ہیں نا سب، تو سب ملتے ہیں. تم کہاں؟ ہم فلاں زمانے میں نکل گئے تھے، تم فلاں زمانے میں. سب ہاں اتنے ہزار ہو گئے، اتنے ملینز ہو گئے. امام حسین کی محبت لا کے پھر جمع کر دیتی ہے. امام حسین السلام کی جو بات ہے نا، مثال ہی نہیں. آئمہ میں بھی دوسرا نام کسی نے حسین رکھا ہی نہیں، اس لیے تاکہ حسین ایک ہی رہے، اسلام امیر المومنین ایک رہے. سب امیر تھے مومنین کے، امام زمانہ بھی مومنین کے امیر ہیں، مگر امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب. مظلوم ترین شخصیت کائنات کی، شجاع ترین شخصیت، فصیح و بلیغ ترین شخصیت، مظلوم ترین بھی شخصیت امیر المومنین کی، سخی ترین شخصیت. امیر المومنین کے فضائل پڑھنے کا اس وقت محل نہیں ہے، ورنہ کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. اس کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو حسین ابن علی، دوسرا کوئی حسین نہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کو کربلا معلیٰ کی فضاؤں سے مخاطب ہوں گی. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.